ऑलराइट जी, कोई और सवाल? जी आपका सवाल दीजिए, माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें ड्रामों में दी जाने वाली तलाक हो जाती है और निकाह भी हो जाता है। इसमें आप सबकी क्या राय है? और साहिर भाई, मेरे बच्चे स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, ये दोनों ब्लाइंड हैं और ये गिफ्ट भी लेकर आए हैं आपके लिए। अच्छा, मैं आप पहले सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ। मैं आपसे बताऊं कि देखिए बहन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर ऑडियंस भी बैठी हो, 2 या 4 आदमी मौजूद हों और कोई किसी भी तरह भी इजाब कबूल कर ले, तो सरकार ने फरमाया कि जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न हज़लुन, ठीक है ना, अन निकाहु व तलाक़ु व रजाउ, ठीक है ना। 3 चीज़ें हैं, तलाक़, निकाह और रुजू, ठीक है ना। किसी ने एक तलाक़ दे दी तो वो अगर मजाक में भी रुजू कर ले या ड्रामाटाइज़ करके रुजू करे तो वो रुजू हो जाता है। इसी तरह कोई मजाक में भी तलाक़ दे, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। इसलिए बहुत सेंसिटिव इशू है, ड्रामे वालों को इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। गवाहों की मौजूदगी में कोई ड्रामाटाइज़ करके भी इजाब कबूल कर रहा है तो निकाह मुनक़िद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द हदीस मुबारक ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, लेकिन अगर मेरा सवाल है, इसी सवाल के एक्सटेंशन में एक सवाल मेरे जहन में आता है। मुझे बताइए कि वो जो ड्रामा कर रहे हैं वो तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के नाम हैं, बल्दियत भी सेम नहीं है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो भी एक फ़र्ज़ी नाम के तहत कह रहे हैं, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? वो तो डॉक्टर साहब, मतलब वो जो मैं बहस में नहीं पढ़ रहा, बिकॉज ये मेरा डोमेन नहीं है, आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे। बहैसियत एक नाज़िर, बहैसियत एक इंसान, मेरे जहन में सवाल आता है कि देखें, जो कैरेक्टर लिखा गया वो एक कैरेक्टर है, वो जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर वो भी एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो भी एक कैरेक्टर ही है, तो फिर इस सिलसिले में निकाह क्या कायम हो सकता है? फिर भी देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि साहिर भाई, जब इसमें बल्दियत कहना भी ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, निकाह की जो शराइत है उसमें इजाब व कबूल होता है, ठीक है ना। लेकिन नाम भी अलग है तब भी? इजाब व कबूल अगर आपने नहीं, फ़र्क तो सेम है ना, वो तो ज़ाहिर मौजूद है ना। तो वो उनसे कहते हैं कि आपसे फ़र्ज़ कीजिए मैं इनका नाम भूल गया, मैं लूँगा क़िबला, आपको कबूल है, वो कहेंगे हाँ कबूल है, कबूल है, ठीक है ना। तो इजाब व कबूल ज़रूरी, तो ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जहाँ शरीयत की हुदूद कायम है, ठीक है ना। उसको किसी और तरीक़े से भी आप कह सकते हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इजाब व कबूल करें, इजाब व कबूल करना शर्त है, ठीक है ना। अब हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई मजाक में भी करे, जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न हज़लुन, कोई संजीदा होकर करे या मजाक करे, ड्रामा भी एक तरीके से मज़ा और मजाक के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सवाल जो यहाँ पे मैं आसान कर देता हूँ जमील भाई की बात को। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या मेरे उठने बैठने को नमाज कह देंगे आप? नहीं कहेंगे आप। मैं भूखा रहा हूँ सारा दिन, रोज़ा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। उसमें इरादा, नियत, क़स्द शर्त है। जब तक कि आपका इरादा ही नहीं है तलाक देने का, तो वो तलाक तो नहीं होगी। मेरा इरादा थोड़ी है, इरादे के बगैर नहीं है। जोर यहाँ पे जैसे मजाक में भी, जाहिर सी बात है, मैं किसी को मजाक में बाप कह दूँ तो क्या वो बाप हो जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं था। वो माँ हो जाएगी? देखिए, नहीं होगी। ये मजाक में, एक सेकंड माजरत, शरीयत देखिए, शरीयत को असल में चूँकि एक थोड़ा सा यहाँ फ़िक़ही इख्तलाफ है, इसलिए मैं उसको वजाहत करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि देखिए, फ़िक़्ह अहनाफ के पास ये मसला है कि एक दफ़ा भी और एक दफ़ा भी कह देंगे आप तो तलाक हो जाएगी, 3 दफ़ा कह देंगे तो बाइन हो जाएगी। अच्छा, एक मजलिस में यहाँ पर अहले सुन्नत में भी, अब अपना मसला बता दें, अहले सुन्नत का बता दो। मैं नहीं, मुझे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हम आप सब एक चीज़ को समझते हैं। अहले सुन्नत में भी इख्तलाफ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यानी अहले हदीस जो हैं वो एक मजलिस में 3 तलाक़ों को तलाक नहीं मानते। इमाम अरबा में नहीं आते, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा और मैंने अर्ज़ किया इमाम शाफ़ी। यहाँ पे थोड़ा सा पहले फ़िक़्ह को अगर तलाश कर लेंगे ना, वो तकलीद नहीं करते किसी को, अगर फ़िक़्ह को वो तलाश कर लें, पहले अपनी फ़िक़्ह आप मुअय्यन कीजिए। मैं जो कहना चाह रहा था कि आप जिस फ़िक़्ह के मुताबिक है उसके मुताबिक आप अपने मसले को रखें, वरना यहाँ पर फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मजाक में तलाक़ कह दें तो तलाक़ किया। आप क़स्द भी करके कहेंगे तो उसकी पूरी शराइत है जो इस्लाम में मुअय्यन की गई हैं, उन शराइत के दायरे में आके अगर आप तलाक़ देंगे तो तलाक़ वाक़ई होगी। बग़ैर शराइत के क्या है,
بشرطہا و شروطہا کی منزل ہے. ہر عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ قواعد ہیں, کچھ ضوابط ہیں, ان سب کو ملحوظ خاطر رکھ کے معاشرے کا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں, میں مسعودی صاحب کا احترام کے ساتھ, ان کا اپنا فقہ ہے, ہمارا اپنا فقہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم جب فالو کرتے ہیں تو ائمہ اربعہ سے لیتے ہیں. ہم حنفی ہے, الٹیمیٹ سورس ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہم جتنے بھی ضوابط بناتے ہیں اس کے مطابق. لیکن فرض کیجئے کسی شخص کو, کسی بچی کو ماں باپ زبردستی لے آتے ہیں, توان کرہن اسے ایجاب و قبول کروا لیتے ہیں, تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ اس کا شادی نہیں دیکھیں فقہ امامیہ میں اہل بیت کے مکتب میں زبردستی نہیں ہوگا. دیکھیے مسالک کا احترام اپنی اپنی جگہ بالکل ہے, بالکل ہے. نہیں, میں یہ نہیں بول رہا ان کے ہاں ہوگا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں ان کے ہاں ان کے ہاں کی بحث نہیں ہے. یعنی فقہ اہل بیت میں آل رسول کے ہاں یہ چیز نہیں تسلیم. نہیں, آل رسول کی بات مت کریں, اپنے فقہ کی بات کریں. آل رسول تو ہمارے لیے بھی اتنے محترم ہے جتنے آپ کے لیے. وہی کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں میں امام جعفر صادق کے ہاں یہ نہیں, امام جعفر صادق سے بھی یہ فقہ نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. جو فقہ جعفری ہے منسوب ان سے کیا جاتا ہے. پہلا فقہ جو دنیا میں مسلم ہے جنہوں نے نصاب بنایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اور امام جعفر صادق ہے. میری بات تو اچھا, امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد امام جعفر صادق ہے, یہ بھی شاگرد باقاعدہ تدوین کیا پہلی مرتبہ. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مسالک کا احترام میرے دل میں بھی ہے, ہم سب کے دل میں بھی ہے. ہم یہاں کسی ایسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے جہاں اس بات کا بھی ذرا سا احتمال آپ کو ایسا لگے کہ ہم کسی طور پہ بھی کسی کی بھی ڈسرسپیکٹ وہ کر رہے ہیں. سوال ہی نہیں پاتا آپ. لیکن میرا پتہ کہنا کیا تھا, میں ایک لمحے کے لیے جی دیکھیں, اگر کوئی الگ الگ مسالک کسی بچی کو نہیں, مسلک کی بحث تھی نہیں ہے, یہ مسلک کی بحث نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے نا. وہ طرف مولانا لے گئے, مسلک کی بحث نہیں تھی. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں یہ ایک ہمارے ہاں مسئلہ الگ ہے, ان کا مسئلہ الگ ہے. ہم ان کا احترام کریں گے, ہمارا احترام کریں گے. بالکل درست. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچی رضامند نہ ہو لیکن والدین کی پریشر کی وجہ سے, وہ دل سے ارادہ نہیں ہے اس کا لیکن وہ مجبور ہو کر لیتی ہے, تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. چلیے خیر. اچھا اس وقت یہ بحث نہیں تھی, اس وقت جو بات انہوں نے کی تھی وہ بات بالجبر نہیں ہے, بالجبر نہیں ہے. اس انداز سے بالجبر نہیں, گن پوائنٹ پہ لاؤ. اچھا, لیکن وہ ماں باپ کے رسپیکٹ میں دل سے نہیں چاہتی, ہو گئی تو بات ختم ہو جائے گی. دل سے نہیں چاہتی لیکن ماں باپ کے رسپیکٹ میں آ گئی, بالکل. اچھا سوال یہاں یہ نہیں تھا, سوال جو انہوں نے کیا تھا, میڈم نے وہ یہ کیا تھا, میم نے جو کیا تھا سوال, کہ جو آج کل جو ویڈیو ایک وائرل چل رہی ہے ڈرامے کے حساب سے کہ جی کیا ایسا ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف اپنی جگہ, عزت وقار رسپیکٹ اپنی جگہ, ٹالرنس اپنی جگہ. حسن ہمارا اور اسلام کا کیا ہے کہ ہم جگہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی. جی بتائیے, ایک جلدی سے ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا کیا ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں ابھی یہاں آیا تو میں نے سنی علامہ صاحب کی گفتگو بھی اور قبلہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی. دیکھیے وہ اپنا مکتبہ فکر پیش کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی کسی کے مکتبہ فکر کو کسی پہ مسلط نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں اکثریت اہل سنت والجماعت ہے, تو ہم اپنا مکتب پیش کریں گے. اور ہمارا مکتب یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں نیت ضروری نہیں ہے. آپ طواف کرتے ہیں وہاں نیت ضروری ہے, آپ حج کرتے ہیں وہاں نیت ضروری ہے, آپ قربانی کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس کے لیے نیت ضروری ہے. مگر آپ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. آپ نکاح کرتے ہیں, نکاح کے لیے یہ نیت ہونا ضروری نہیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں. ایجاب و قبول کی شرائط ہیں, گواہ موجود ہیں. اگر وہاں نکاح کریں گے, باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے, اگر طلاق مذاق میں ہوں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. نکاح آپ مذاق میں بھی کریں گے تو نکاح ہو جائے گا. میرا سوال سوال یہ نہیں ہے, یہ نہیں, میں اجازت مجھے دیجیے, سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک کردار پلے کر رہا ہے جی اور وہ ایک خاتون ایک دوسرا کردار پلے کر رہی ہیں اور دونوں آپس کے اندر ان کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے, اور وہ اگر طلاق 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 کہتے ہیں تو کیا اس میں کیا اس کی کیا صورت ہے؟ نکاح نہیں ہوا تو پھر تو وہی تو ہم اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں. ذرا انڈرسٹینڈ کریں, انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو کہ وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی اداکار ہیں, وہ کچھ اور نہیں کر رہے, نام بالکل دوسرا. لیکن اگر میاں بیوی اگر ڈراماٹائز کر رہے ہیں اور وہ اگر ایک دوسرے کو طلاق کہہ دیں گے تب واقع ہو جائے گی. میاں بیوی کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے نا. اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر تو طلاق کی کوئی صورت نہیں, بات ہی ختم. ایگزیکٹلی. تو میرے ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا تو ہو جائے گا.
نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب یہ جو ڈراموں میں شادیاں ہو رہی ہیں روزانہ, تو کیا شادی ہو جا رہی ہے؟ نہیں ظاہر بڑا مشکل مسئلہ ایجاب و ہو جائے قبول کی بات یہ ہو تو رہی ہے. پورا معاشرہ الٹ جائے گا. بات ایجاب و قبول کی ہو پورا رہی ہے. معاشرہ نہیں, نہیں, ایجاب و معاشرہ ہمارے ڈراموں پہ نہیں کھڑا حضرت. نہیں, تو جب معاشرہ ہماری بنیادوں پر طلاق کھڑا ہو ہے. جائے گی تو نکاح بھی ہو جائے گا. نہیں معاشرہ ہمارے ڈراموں پہ نہیں کھڑا ہے. میرا سوال, یہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہاں ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے آئی تھنک ہم اصل پوائنٹ کی طرف نہیں آ رہے. مجھے 30 سیکنڈ دے, 30 سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ کردار جو ہے وہ ایک نبھایا جا رہا ہے, جو میری سمجھ کہتی ہے. ایک کردار نبھایا جا رہا ہے, نام بھی فرضی ہے, گواہان بھی فرضی ہیں, جو نکاح کروا رہے ہیں ان کا تعلق بھی وہ اس سے نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتہ سب ڈرامہ ہی ہے بس. ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے, مجھے واقعی نہیں علم ہے. لیکن پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ آپ اپنے مسالک کے اعتبار سے اور علماء سے ضرور آپ ڈسکس کریں. اس کو بالکل ڈسکس کریں. اور یہ اچھا ہے, اپنی فقہ کے مطابق آپ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ڈسکشن کے طور پہ, لیکن اس کو تضییق کا اور خواہ کے اختلاف کی بنیاد اس کو نہ بنائیں. میری ریکویسٹ یہ ہے. اچھا جی, سوالات پھر بہت سارے جنم لینے لگتے ہیں. ہمارے جو پی سی آر کے لوگ ہیں وہ بھی پھر سوالات کرتے ہیں. جی کیجئے سر. وہ بھی نہیں وہ بات نکلے گی تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اور دوسری طرف نکل ہمارا جاتی ہے. کرم آپ سے سوال کریں کچھ. نہیں وہ تو آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی وہ سوال, وہ ایک دوسرا سوال بھی ہوتا نا ہاں کہ بھائی صاحب عید کے بعد عمرہ پہ لے جائے. انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ابھی کسی نے پی سی آر میں, کوئی ہمارے یہاں رستو بیٹھا ہے پی سی آر میں, اس نے ایک سوال کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کیریکٹر کی موت ہو جاتی ہے تو کیا اس کی بیوی کو عدت کاٹنی پڑے گی؟ مطلب آپ یہ سوچیں نا, وہ مطلب جس نے بھی یہ سوال کیا ہے. اچھا اب وہ بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس طرح جو ہے ڈراماٹائز فلم کے اندر جو ہے نا اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایونٹ نہیں دکھانے چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے جہاں شریعت کی حدود ہے. اگر کسی کی موت ہو گئی ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں پہلی بات. دوسری بات اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کو فوراً, اگر سنی ہے تو سنی عالم کے پاس جائے, شیعہ تو شیعہ عالم کے پاس جائے اور ان سے رہنمائی کریں کہ ہم سے یہ ہو گیا. دیکھیں آپ کے دل کے اندر جو ہے بپ بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے, ان سے جا کر پوچھیں. میں کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کیریکٹر کی موت ہو جائے, میں یہی تو بول رہا ہوں, ڈرامے یا فلم یا کسی بھی چیز میں, نکاح کے بعد یا نہیں. وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی, ایک آدمی ہے, اس نے ایک کیریکٹر پلے کیا میں, تو کیا اس کی بیوی عدت کاٹے؟ مرنے کے الگ احکامات ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ حقیقت نہیں مرا. وہ تو پھر دیکھیں یہ نکاح اور طلاق اور رجعت, یہ تین چیزوں کے رسول اللہ نے فرمایا, ہم یہی تک محدود رہیں گے. باقی اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نٹی جٹی پل سے چھلانگ مار دوں تو میں کہوں گا ضرور آپ بھی ایک کریکٹر ایسا کیجیے. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی, نہ یہ بات ہو رہی ہے. میں یہی تو بول رہا ہوں, یہ سوال یہ عجیب ہے کہ اگر کسی کریکٹر کی موت ہو گئی, میں نے تین چیزوں پہ شریعت بیان کی, بالکل ٹھیک ہے نا, ہم وہیں تک محدود رہیں گے. بات یہ ختم ہوتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ, ایک بات یہ یاد رکھیے, رسپیکٹ کیجیے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اینڈ آف اسٹوری. اور خدا را ان چیزوں پہ اپنے بحث وقت ضائع مت کریں کہ یہ کانٹینٹ وائرل بنا دیا اور یہ لکھ دیا. پلیز, دنیا میں اور بڑے مسئلے ہیں یار, اتنے بڑے مسئلے ہیں, اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ کوئی حد نہیں. اور آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے, ضرور حاصل کیجئے. علماء سے پوچھئے اور لوگوں سے پوچھئے, اسکالر سے پوچھئے. جی سر, میں آگے چلنا چاہتا ہوں, سوالات بہت ہیں. جی میں 30 سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر. اس چیز کو, طلاق اور نکاح کے مسئلے کو جو سوشل میڈیا پر ایک تماشا بنایا گیا ہے, میرے حال میں یہ اپنی وال اور اپنی اس کی زینت کے لیے, لائک اور شیئر کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کا واسطہ سب سے پہلے تو ہم دین کو دین سمجھیں, اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھیں. آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, یہ چیز سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنے کی نہیں ہے. آپ اس مکتب کے رہنماؤں اور علماء کے پاس چلے جائیں. آپ جس مکتب کو فالو کرتے ہیں, جو ہمارے مکتب کے لوگ ہیں وہ ہم انہیں گائیڈ کریں گے, جو ان کے مکتب کے ہیں وہ انہیں گائیڈ کریں گے. اس چیز کو افتاح تک رکھنا چاہیے, اس چیز کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بات اس میں بس ایک بات میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دوں. جی کہ بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دیکھیے اب ہم نے اسلام کو اتنے فرقوں میں بانٹ لیا ہے, جو بھی کہیں. حالانکہ یہ اسلام جو آیا تھا یہ دین واحد ہے, اس میں تفرقے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہو گیا ہے, ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور علماء سے یہ بہرحال کہ اب ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں, یا تقسیم ہو گئے ہیں, یا فقہوں میں آ گئے ہیں, یا مسالک میں آ گئے ہیں.
تو جو جس مسلک کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق ان کے رہنماؤں سے پوچھے اور اس کو فالو کرے. مکتب کوئی ہو، سوال کہیں سے کریں، جواب کہیں سے لیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، نمبر 1. اور رہ گیا فقہ جعفریہ کے حوالے سے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ اس قسم کے ڈراموں وغیرہ سے اور اس قسم کی لفاظی سے بالکل نہ طلاق واقع ہوگی نہ نکاح واقع ہوگی. اکارڈنگ ٹو یو. فقہ جعفریہ 3 دفعہ کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ٹھیک ہے، الگ الگ مسالک الگ الگ ہو، لیکن میرے خیال میں اس بحث کو یہاں ختم کر دیں تو بہتر ہے. باقی آگے آنے والا وقت پاکستان کے لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اگین میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں جس پہ سب لوگ اس کو وہ بھی کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ جی کڑوے فیصلے ہوں گے، اور ہم کڑے فیصلے تو ہم کو کرنے پڑیں گے. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، اور سم ہاؤ اٹس ٹرو. آئی ہوپ کہ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ چیزیں اتنی وسعتیں پیدا کر سکیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، اور بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پہ وائرل اسٹف ڈھونڈیں، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کام دیں. جینوئنلی بتا رہا ہوں، اس وقت آگے چل کے پاکستان کو بڑی دیکھیں پیٹ بھرے کی باتیں ہیں، ساری پیٹ بھرے کی باتیں. واہ واہ. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ان سے پوچھو جن کے پاس روٹی نہیں ہے، بالکل ان سے پوچھو کہ کیا وائرل ہے اور کیا وائرل نہیں ہے، ان سے پوچھو جا کے. اور پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، تو ان کی مدد کیجیے.